बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, अल्लामा इक़बाल ज़माना हाजिर में आलम इस्लाम के सबसे बड़े फ़लसफ़ी और शायर थे, जिन्होंने फ़लसफ़ा खुदी की तशरीह की, इत्तेहाद आलम इस्लामी की दावत दी और रंग व नस्ल के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद की। अल्लामा इक़बाल के बुज़ुर्ग अब से तकरीबन 225 साल पहले इस्लाम कबूल करने के बाद कश्मीर से आकर पंजाब के इलाके सियालकोट में आबाद हो गए थे। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था, जो कि बज़ाते खुद भी नहायत परहेजगार और सूफी मंश इंसान थे और वो टोपियां सीकर अपना ज़रिया मुआश हासिल किया करते थे। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में आँख खोली और आगे चलकर ये अजीम शख्सियत इस्लाम की निशात सानिया और इत्तेहाद मिल्ली की अलमबरदार ठहरी। इत्तेहाद इस्लामी के नक़ीब कहलाए, मुस्लिम कौम के लिए जुर्रत व हिम्मत का निशान बने और उस वक्त जब कौम बेयार व मददगार थी, दिलों पर यासियत व खौफ की हुक्मरानी थी और अकल काम न करती थी कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का नारा लगाया जाए या मगरिब की मादा परस्ती को सीने से लगाया जाए और या फिर मुसलमान तर्क दुनिया कर बैठे। उस कठिन दौर में नौजवान मोहम्मद इक़बाल, जिसको कौम ने बाद में तर्जुमान हकीकत, शायर मशरिक़ और हकीमुल उम्मत के खिताबात से नवाजा, उन्होंने अपनी शोला बयानी, जादू नवाई, फहम व फरासत, इश्क व लगन और जोश व वलवले से एक लहर ताज़ा दौड़ा दी, दिलों को तड़पा दिया, खून को गरमा दिया, एक साफ और रोशन राह सुझा दी, हमें हमारी खोई हुई मंजिल की निशानदेही कर दी, कौम को भूला हुआ सबक याद दिलाया, बिखरा हुआ शिरासा समेट लिया और अपना नूर बसीरत खुलूस दिल से आम होने की दुआ की। शायर मशरिक़ ने जो तर्ज इख्तियार किया, जो बयान दिया, वो एक अंदाज़ जुदागाना रखता था। आप खुद फरमाया करते थे, औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज़े कलाम और है। ये प्याम था इत्तेहाद मुस्लिमीन का, मिल्लत को ज़मान व मकान की कैद से निकालना ही आपका मंशा था। इत्तेहाद मुस्लिमीन की बुनियाद ना मादियत परस्ती में थी, ना निगाहों को खैरा कर देने वाली चमक दमक में, बल्कि तौहीद व रिसालत इसका वाहिद रास्ता था, जिसकी बुनियाद नूर बसीरत, रूहानियत और अक़ीदे की पुख्तगी में पोशीदा है। हज़रत अल्लामा इक़बाल ने अपनी इब्तदाई तालीम व तरबियत अपने घर में अपने वालिद मोहतरम शेख नूर मोहम्मद ही से हासिल करना शुरू कर दिया था और वो उनके वालिद मोहतरम ही की दी हुई तरबियत का असर था कि अल्लामा इक़बाल अपने बचपन ही से दीनी और मिल्ली शऊर के साथ परवान चढ़ने लगे। इब्तदाई तालीम के बाद आपने स्कॉच मिशन स्कूल सियालकोट से मैट्रिक का इम्तिहान बहुत इम्तियाजी नंबरों के साथ पास किया। इसके बाद स्कॉच मिशन कॉलेज में दाखिला हासिल कर लिया, जहां अरबी और फारसी के नामवर आलिम मौलवी सैयद मीर हसन साहिब की तवज्जो और इनायत का आप मरकज बन गए। अल्लामा इक़बाल ने उनसे फारसी, अरबी और इस्लामियात की तालीम हासिल की। अल्लामा इक़बाल को शेर गोई का शौक़ तो शुरू ही से था और ऐसे में बुजुर्ग आलिम मीर हसन की तरबियत ने सोने पर सुहागा कर दिखाया। आपके इल्मी अदबी ज़ौक़ को जिला मिली और आपकी पोशीदा सलाहियतें बहुत खूबी के साथ निखर कर सारी दुनिया के सामने आ गईं। जब आपने एफ़ए का इम्तिहान अंग्रेज़ी और अरबी ज़बान में इम्तियाज़ के साथ पास किया तो आपको कई तमग़े मिले और वजीफ़ा भी हासिल हो गया था। बीए की तालीम के लिए आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, जहाँ आपने इख्तियारी मज़मून के तौर पर फ़लसफ़े का इंतख़ाब किया। उस ज़माने में मशहूर मुस्तशरिक़ प्रोफेसर आर्नल्ड से आपने फ़लसफ़े की तालीम हासिल की। बीए करने के बाद अल्लामा इक़बाल 1899 में पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े में एमए की डिग्री हासिल की आपने और इसके बाद जब आपका सिलसिला तालीम मुकम्मल हो गया तो शायर मशरिक़ ने कुछ अरसे के लिए ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में सिलसिला दर्स व तदरीस का आगाज़ कर दिया। आप वहाँ पर तारीख़, फ़लसफ़ा और मुआशियात के प्रोफेसर थे और फिर कुछ अरसे को गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के होनहार तलबा ने भी आपसे फ़लसफ़े और अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की। आपने अपनी सबसे पहली किताब मुआशियात के मौजू पर इल्मुल इक़्तिसाद के नाम से तहरीर की। 1905 में शाया होने वाली इस किताब को उर्दू ज़बान में तहरीर करने के लिए अल्लामा इक़बाल ने बहुत सी नई इस्तिलाहात और अल्फाज मुतारिफ़ करवा कर उर्दू ज़बान को मज़ीद वसअतें अता करके ये बात भी साबित कर दी कि उर्दू महज शेर व शायरी और अफसाना निगारी ही के लिए नहीं बल्कि जदीद इल्मी और फ़नी उलूम के लिए भी हर एतबार से एक मुकम्मल और मौजू ज़बान है।
اور ناظرین، لگ بھگ اسی دور میں انجمن حمایت الاسلام کے سالانہ جلسوں میں بھی آپ کی بصیرت افروز، حقیقت پسند، اسلام سے سچی اور حقیقی محبت سے لبریز اور عالم اسلام کو بیداری پہ اکساتی ہوئی نظمیں بڑے ذوق و شوق سے سنی جایا کرتی تھیں۔ علامہ اقبال میں شعر و شاعری کے ذوق کی پرورش تو شمس العلماء مولوی میر حسن کی تربیت سے ہوئی، جسے لاہور کی ادبی فضا نے مزید چمکا دیا تھا۔ علامہ اقبال نے کچھ عرصہ اپنا کلام ارشد گورگانی، نبی رائے بہادر شاہ ظفر کو بھی دکھایا تھا اور پھر حضرت داغ دہلوی کے شاگرد بھی ہو گئے تھے۔ علامہ اقبال نے شعر گوئی کی ابتدا غزل سے کی تھی، لیکن بہت جلد آپ نے مسلمانوں کے درمیان ایک عالمگیر اتحاد کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے قومی نظمیں لکھنا شروع کر دیں۔ آپ نے محسوس کیا تھا کہ امت مسلمہ کے بکھرے ہوئے شیرازے کو یکجا کرنا اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ بقول شاعر مشرق، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ دخل سر شیخ عبدالقادر کی ان کوششوں کا بھی ہے کہ جن کی بنیاد پر علامہ اقبال نے وطن پرستی سے بھرپور نظموں کا باقاعدہ آغاز کیا۔ سر شیخ عبدالقادر رسالہ مخزن کے ایڈیٹر تھے اور انہی کی تحریک پر جب شاعر مشرق نے پہلی نظم ہمالہ کے نام سے تحریر کی تو سر شیخ عبدالقادر نے اس کو اپنے رسالہ مخزن ہی میں شائع کیا، اور پھر تو گویا اس کے بعد نظموں کا ایک سلسلہ علامہ اقبال کے قلم سے جاری ہو گیا۔ نالہ یتیم، ابر گہر، فریاد امت اور دیگر بہت سی نظمیں۔ حکیم الامت کے مشاغل میں علم و ادب کے علاوہ قرآن و سنت اور اسلامی شریعت کا مطالعہ بھی شامل تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسلامی قانون، تمدن، تاریخ اور تہذیب کے مطالعے میں صرف کیا ہے، اور یہ اتنے گہرے مطالعے ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات سمجھتے ہوئے امت مسلمہ کے ہر ایک مسئلے کا حل قرآن و سنت ہی کی روشنی میں تلاش کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے سیاست اور بین الاقوامی روابط کے امور بھی دینی تعلیمات کے مطابق ہی طے کرنے کی ہدایت کی۔ حکیم الامت اور ترجمان حقیقت، علامہ اقبال کے دل و دماغ میں علم و ادب کی پیاس تو شروع ہی سے تھی۔ موقع ملنے پر وہ 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے درس و تدریس کے سلسلے کو موقوف کرتے ہوئے یورپ چلے گئے، جہاں ٹرینٹی کالج، کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفہ اخلاق کی ڈگری لی۔ برطانیہ کے معروف مستشرقین پروفیسر براؤن، نکلسن اور سارلی سے استفادہ کیا۔ بعد ازاں آپ جرمنی چلے گئے اور مقالہ ایران اور مابعد الطبیعیات لکھ کر میونخ یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف فلسفی کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے وہیں پر قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور بیرسٹر بن گئے۔ لندن میں قیام کے دوران آپ کو ڈاکٹر آرنلڈ کی عدم موجودگی میں لندن یونیورسٹی میں عربی زبان کے پروفیسر کی حیثیت سے ڈاکٹر آرنلڈ کی قائم مقامی کا موقع بھی حاصل ہوتا رہا۔ وہیں آپ کو بہت اطمینان سے بہت سارے بین الاقوامی دانشوروں، شاعروں، ادیبوں اور ماہرین تعلیم کی تعلیمات، نظریات اور رجحانات کے مطالعے کا موقع حاصل ہوا، جن میں گوئٹے، کارل مارکس، ہیگل، برگساں، ٹالسٹائی، براؤننگ اور نیتشے وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس عرصے میں آپ کو مغربی تہذیب کا بہت قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع حاصل ہوا۔ مغرب کی استعماری قوتوں کی تباہ کاریاں آپ کے مشاہدے میں آئیں اور آپ کو محسوس ہوا کہ سیاسی وطنیت کا بت تو اقوام مغرب نے محض اپنے مفادات کی خاطر تراشا ہے۔ آپ نے اپنی نظم وطنیت میں اس نظریے کی سخت مخالفت کی اور فرمایا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ ناظرین، علامہ اقبال نے قیام یورپ کے دوران ہی مغرب کے نظریہ وطن کی تمام خامیوں کو بخوبی بھانپ لیا تھا، اور آپ جان گئے تھے کہ یہ مغربی نظریہ بھائی سے بھائی کو لڑوائے گا، رنگ و نسل کے امتیاز کو فروغ دے گا، جبکہ اسلامی تعلیمات رنگ و نسل سے بالا تر ہیں۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑی میں پرونا چاہتا ہے، لہٰذا مغربی نظریہ وطنیت اسلام سے ہرگز مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ گفتار سیاست میں وطن
اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ تعلیم و تحقیق کا سلسلہ مکمل کرنے کے بعد جب آپ یورپ سے واپس بر صغیر آ رہے تھے تو یورپ کے جزیرہ سسلی میں مسلمانوں کی مٹتی ہوئی یادگاروں نے آپ کے دل کو بہت ملول و دل گرفتہ کیا۔ 1908 میں بر صغیر واپسی کے بعد اگرچہ آپ نے باقاعدہ وکالت کا آغاز کر دیا، لیکن اس کے باوجود آپ بر صغیر کے مسلمانوں کے سماجی، معاشرتی، تعلیمی معاملات پر بھی بڑی گہری نظر رکھا کرتے تھے۔ صوبہ پنجاب کے تعلیمی معاملات کی اصلاح اور بہتری کے لیے جب 1911 کو پنجاب پروونشل ایجوکیشن کانفرنس کا قیام عمل میں آیا تو آپ اس کے سیکریٹری مقرر کیے گئے، جس نے آپ کی رہنمائی میں 2 بڑی اہم قراردادیں منظور کی، جن میں سے ایک پنجاب میں اردو زبان کو ذریعہ تعلیم کے طور پر برقرار رکھنے اور اردو رسم الخط کے مزید فروغ اور ترویج و اشاعت کے لیے اہم اقدامات اختیار کرنے پر زور دیا گیا تھا۔ اس دوران اگرچہ علامہ اقبال سیاست سے الگ تھلگ رہے، لیکن علامہ اقبال مسلمانان عالم پر گزرنے والی مصیبتوں سے پوری طرح باخبر رہا کرتے تھے۔ 1919 میں امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں جب جنرل ڈائر نے بڑی بے دردی سے گولیوں کی بوچھاڑ کروا دی تھی اور سینکڑوں مسلمان ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے تو آپ خاموش نہ رہ سکے اور آپ کو کہنا پڑا، ہر زائر چمن سے کہتی ہے خاک پاک، غافل نہ رہ جہاں سے گردوں کی چال سے، سینچا گیا ہے خون شہیداں سے، اس کا تخم تو آنسوں کا بخل نہ کر اس نحال سے۔ اسی طرح مسجد شہید گنج کے واقعے سے بھی علامہ اقبال کو بہت رنج ہوا تھا اور وہ اکثر سانحے کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس عرصے میں وکالت کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کی علمی و ادبی سرگرمیاں بھی جاری و ساری تھیں۔ 1914 میں آپ نے فلسفہ خودی پیش کیا، 1915 میں اپنی مشہور مثنوی اسرار خودی تحریر کی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب حکیم الامت، ترجمان حقیقت اور شاعر مشرق علامہ اقبال کی شہرت کی خوشبو بر صغیر کی جغرافیائی حدود سے باہر نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ بعد کے آنے والے برسوں میں انہوں نے پیام مشرق، زبور عجم، بانگ درا، بال جبرائیل، جاوید نامہ اور نظموں کے چند مجموعے بھی شائع کیے۔ علامہ اقبال نے فلسفہ اسلامی کے متعلق 6 بے مثال لیکچرز انگریزی زبان میں دیے تھے جو کہ اہل علم میں بے پناہ مقبول ہوئے اور اسلامی تعلیمات کو مغربی دنیا تک پہنچانے میں بہت مددگار ثابت ہوئے۔ 1922 میں برطانوی حکومت نے ان کی شاندار ادبی خدمات کے نتیجے میں ان کو سر کا خطاب عطا کیا۔ سال 1924 کو آپ کے صاحبزادے جاوید کی پیدائش ہوئی، جنہوں نے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وکالت کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں اعلیٰ عدلیہ کے جج کی حیثیت سے نہایت دیانتداری اور عدل و انصاف کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیے۔ 1926 میں جب صوبہ پنجاب کی مجلس قانون ساز کے الیکشن منعقد ہو رہے تھے تو اپنے احباب اور عوام و خواص کے اصرار پر حضرت علامہ اقبال لاہور کے ایک حلقے سے امیدوار بنے۔ ان کے احترام میں دیگر تمام امیدوار ان انتخابات سے ان کے حق میں دستبردار ہو گئے سوائے ایک فرد ملک محمد دین آرائن کے۔ علامہ اقبال کی اس انتخابی مہم میں اس دور کی جن نامور شخصیات نے حصہ لیا، تقریریں کی یا نظمیں پڑھی، ان میں مولانا ظفر علی خان، سید عطا اللہ شاہ بخاری، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، ملک لال دین قیصر، مولانا محمد بخش مسلم، مولانا غلام مرشد اور ہمارے قومی ترانے کے خالق مولوی ابو الحسن حفیظ جالندھری وغیرہ سر فہرست ہیں۔ 5 دسمبر 1926 کو انتخابات کے سرکاری نتائج کا اعلان ہوا۔ تقریباً 12,000 ووٹوں میں سے کل 8,500 ووٹ ڈالے گئے تھے اور اس طرح علامہ اقبال 5,675 ووٹ لے کر کامیاب قرار دیے گئے۔ ناظرین، اس اعلان کے ساتھ ہی عوام کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا جو علامہ اقبال کو ساتھ لے کر شہر بھر میں نکل کھڑا ہوا۔ اس جلوس کے آگے زندہ دلان لاہور جوش و خروش و کیف مستی کے عالم میں بھنگڑا ڈالتے رہے۔ علامہ اقبال 1927 سے لے کر 1930 تک اس مجلس قانون ساز کے رکن رہے اور اس حیثیت میں انہوں نے بہت متحرک اور فعال کردار ادا کیا۔ یہ گویا آپ کی عملی سیاست کا باقاعدہ آغاز تھا۔ آپ نے یہ ذمہ داریاں بہت محنت اور لگن سے سر انجام دیں۔ آپ نے پنجاب میں لگان کے مسئلے پر خصوصی توجہ دی۔ اس کے علاوہ 1927 میں ایک قانون نافذ کرایا کہ بزرگان دین اور مذہبی رہنماؤں پر شرانگیز حملے نہ کیے جائیں۔ آپ نے دیہاتوں میں تعلیم و صحت اور صفائی کے مسائل پر بھی خصوصی توجہ دی۔ 20 مارچ 1927 کو دہلی میں مسلم رہنماؤں کا ایک اجلاس
قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں علامہ اقبال نے جداگانہ طریق انتخاب برقرار رکھنے کی تجویز پیش کی۔ اسی سال علامہ اقبال مدراس یونیورسٹی کی دعوت پر جنوبی ہند تشریف لے گئے اور اسلامی افکار کی جدید تشکیل کے حوالے سے کئی اہم اور قابل قدر لیکچر دیے۔ مسلمانوں کے مابین اختلافات دور کرنے اور انہیں متحد کرنے کے لیے سر آغا خان سوئم کی زیر صدارت 1928 میں آل پارٹیز مسلم کانفرنس دہلی میں مسلمانوں کے تمام سیاسی مطالبات ایک قرارداد کی صورت میں پیش کیے گئے، جس کی تائید و حمایت میں علامہ اقبال نے خطاب کیا اور مسلمانوں کو ہندوؤں سے علیحدہ سیاسی پروگرام بنانے پر آمادہ کیا۔ دسمبر 1930 کو الہ آباد میں منعقد ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے 21ویں سالانہ اجلاس میں بحیثیت صدر حکیم الامت نے جو خطبہ پڑھا، اس میں تجویز کیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک علیحدہ آزاد اور خود مختار حکومت قائم کی جانی چاہیے، جس کے ماتحت مسلم اکثریت والے علاقے آزادانہ طور پر اپنی دینی روایات اور مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بلا خوف و خطر بسر کر سکیں۔ ناظرین، یہ گویا قیام پاکستان کا پہلا باضابطہ مطالبہ تھا جس میں بر صغیر کے مسلمانوں کے سامنے ایک واضح مگر بے حد دشوار نصب العین رکھ دیا گیا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ مذہب کو برتر سمجھا اور سمجھایا تھا، لہٰذا مذہب ہی کو مسلمانوں کی جمعیت کی بنیاد قرار دیا۔ آپ کہتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ علامہ اقبال نے مستقبل کی ایک عظیم اسلامی مملکت کے ابتدائی خد و خال کا تصور پیش کر کے ساری دنیا کو انگشت بدندہ کر دیا تھا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے آپ ایک ہیرو اور نجات دہندہ کا کردار بن کر رہ گئے تھے۔ تعلیمی اداروں کے پروفیسر، طلباء، صحافی، اہل سیاست اور عوام و خواص سبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے اور آپ کے بیش قیمت قابل قدر خیالات سے مستفید ہوتے۔ لیکن ناظرین، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی شہرت، عزت اور محبت اور عوام سے ملنے والی پذیرائی کے باوجود علامہ اقبال نہایت درویش صفت، سادہ مزاج انسان تھے۔ کھانے پینے، پہننے اور رہنے سہنے میں کسی بھی تکلف کے ہرگز روادار نہ تھے۔ ہندوستان کی آزادی اور مسائل کے حل کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی تجویز پر منعقد ہونے والی پہلی گول میز کانفرنس، جو 12 نومبر 1930 سے 19 جنوری 1931 تک برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں منعقد ہوئی تھی، اس دوران علامہ اقبال، جو کہ ہندوستان میں موجود تھے لیکن اس کے باوجود وہ کانفرنس کے مسلمان شرکاء سے رابطے میں رہے اور یہ کہتے رہے کہ مسلمان اپنے مطالبات سے ہرگز بھی دستبردار نہ ہوں گے، چاہے انہیں کانفرنس کا بائیکاٹ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اسی سلسلے میں دوسری گول میز کانفرنس 27 ستمبر 1931 سے 1 دسمبر 1931 تک جاری رہی۔ علامہ اقبال نے اس کانفرنس میں بذات خود شرکت کی اور مسلمانوں کے نصب العین کو متعارف کرانے کے لیے دیگر رہنماؤں کے ساتھ مل کر بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے بعد واپس آنے سے پہلے آپ روم اور قاہرہ ہوتے ہوئے بیت المقدس میں ہونے والے معتمر عالم اسلامی کے اجلاس میں شریک ہوئے اور فلسطین میں مختصر قیام کے دوران آپ نے ایک بہترین نظم ذوق و شوق کے عنوان سے تحریر کی، جس کا ایک ایک شعر سچے اور حقیقی عشق میں ڈوبا ہوا تھا۔ مارچ 1932 میں علامہ اقبال آل پارٹیز مسلم کانفرنس کے صدر منتخب کر لیے گئے۔ اس کا اجلاس لاہور میں ہوا، جس میں علامہ اقبال نے بر صغیر کی آزادی پر بہت زیادہ زور دیا اور مسلمانوں کے سامنے ان کا آئندہ کا طرز عمل بھی تجویز کیا۔ نہ ستارے میں ہے نہ گردش افلاک میں ہے، نہ ستارے میں ہے نہ گردش افلاک میں، تیری تقدیر میرے نالے بے باک میں ہے۔ تیسری گول میز کانفرنس، جس کا انعقاد 17 نومبر 1932 کو ہوا تھا، علامہ اقبال نے اس کانفرنس میں برطانوی حکومت کے نہ چاہتے ہوئے بھی شرکت کی۔ یہ کانفرنس 24 دسمبر 1932 تک جاری رہی۔ تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے بعد آپ فرانس اور اسپین کی سیاحت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہاں مسلمانوں کے بچے کچھ آثار دیکھ کر آپ پر بہت زیادہ رقت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ قرطبہ شہر میں اپنی شورۂ آفاق نظم مسجد قرطبہ
تحریر کی جو بلا شک و شبہ کسی شاہکار سے ہرگز کم نہیں۔ یورپ کا سفر مکمل کر کے علامہ اقبال جب 25 فروری 1933 کو لاہور پہنچے تو ریلوے اسٹیشن پر عوام نے آپ کا بڑا زبردست استقبال کیا۔ گول میز کانفرنسوں کی ناکامی کے بعد اگرچہ ہندوستان کے مسلمان اور رہنما خاصے پریشان اور مایوس تھے، لیکن علامہ اقبال اس دور میں بھی ہرگز نا امید نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ اس دور میں علامہ اقبال ہی سب کی نگاہوں کا مرکز تھے۔ آپ نے بڑی جانفشانی سے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہوں تیرے نور سحر سے۔ علامہ اقبال نے جن کی شہرت کا ڈنکا سارے عالم اسلام میں بج رہا تھا، آپ نے افغانستان کے بادشاہ نادر شاہ کی درخواست پر 1933 میں افغانستان کا دورہ کیا اور سید سلیمان ندوی اور سید راس مسعود کے ہمراہ کابل کے جشن استقلال میں بھی شرکت کی، اور بعد میں شاہ افغانستان کی درخواست پر برصغیر کے ان تینوں رہنماؤں نے افغانستان کی تعلیمی پالیسی اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے تشکیل دی۔ آپ نے اس سفر کے تاثرات مسافر کے نام سے شائع کروائے، جن میں افغانستان میں اپنے قیام، مصروفیات، اکابرین سے ملاقاتوں اور بزرگوں کے مزاروں پر حاضری وغیرہ کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ واپسی پر آپ نے اپنی وکالت کا سلسلہ جو کہ 1934 تک جاری رہا تھا، ناسازی طبیعت کے باعث ختم کر دیا۔ بعد میں آپ نے اپنی مشہور مثنوی پس چه باید گرد تحریر کی، جس میں آپ نے مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلایا ہے اور اپنے زور بازو سے کام لینے اور تعمیر خودی کا درس بھی دیا ہے۔ ناظرین، تقریباً اسی زمانے میں آپ کے گلے میں شدید تکلیف رہنے لگی تھی، آپ بستر علالت پر تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے مشن کو اپنے خطوط اور پیغامات کے ذریعے جاری رکھا۔ لیکن گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ دمے کے مرض اور قلب کی تکلیف نے مل جل کر آپ کو خاصا متاثر اور گوشہ نشین بنا دیا تھا۔ آپ نے اپنے منشی طاہر الدین کو اپنے دونوں چھوٹے بچوں جاوید اور منیرہ کا گارڈین مقرر کر دیا۔ انہی دنوں سر سید احمد خان کے پوتے سید راس مسعود نے ان دنوں ریاست بھوپال کے نواب حمید اللہ خان کے پاس ریاست بھوپال کے وزیر تعلیم کی حیثیت سے مصروف عمل تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کر کے ریاست بھوپال کی جانب سے آپ کے لیے ماہانہ 500 روپے کا وظیفہ مقرر کروا دیا۔ اس طرح وکالت ترک کر دینے کے بعد علامہ اقبال کو اپنی کتابوں کی رائلٹی کے علاوہ مزید وسائل میسر آ گئے۔ بیماری کے ان سخت ایام میں آپ تبدیلی آب و ہوا اور علاج معالجے کی غرض سے نواب بھوپال کی دعوت پر کئی مرتبہ بھوپال تشریف لے گئے، جہاں پر آپ کا قیام شیش محل میں ہوا کرتا تھا، جسے اب آج کل کے اس دور میں اقبال مرکز کہا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال علاج معالجے کے باوجود آپ کو بیماری سے کوئی بھی خاص افاقہ حاصل نہ ہو سکا۔ آپ کے ملازمین میں سے علی بخش کا ذکر کیے بغیر علامہ اقبال کا تذکرہ کچھ ادھورا سا لگتا ہے، جس نے آپ کی آخری سانس تک آپ کی تیمارداری، خدمت گزاری اور تابعداری میں کوئی بھی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ علی بخش نے سال 1900 میں آپ کی ملازمت اختیار کی تھی، اور اس نے کیونکہ ساری عمر شادی نہیں کی تھی، لہذا وہ آپ کے ساتھ ہی منسلک رہا۔ بعد میں سابق صدر اسکندر مرزا نے علامہ اقبال سے اس کی طویل وابستگی اور خدمات کے اعتراف میں 1958 کو ضلع فیصل آباد کے ایک گاؤں میں اسے 2 مربع زمین دی، جو 1973 میں اس کے انتقال کے بعد سے آج تک اس کے بھتیجوں کے پاس ہے۔ 1930 کے ابتدائی مہینوں میں جب آپ کی بیماری خاصا زور پکڑ چکی تھی تو انہی دنوں پنڈت جواہر لال نہرو ان کی عیادت کے لیے جناب افتخار الدین اور ان کی اہلیہ کے ہمراہ ان کے گھر پر تشریف لائے اور ان کی مزاج پرسی کی۔ آپ ان دنوں جاوید منزل لاہور میں مقیم تھے۔ باہر کیف علاج معالجے کے باوجود آپ کی صحت دن بدن گرتی رہی اور بالآخر ملت اسلامیہ کا یہ عظیم سپوت 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ آپ کی رحلت کے بعد چودھری محمد حسین نے بادشاہی مسجد کی دیوار کے ساتھ یعنی موجودہ مزار اقبال والی جگہ کا انتخاب کیا، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب سر سکندر حیات کی جانب سے اجازت نہ ملنے پر سید محسن شاہ، میاں امیر الدین، چودھری محمد حسین اور لاہور شہر کے دیگر معززین نے اس وقت کے گورنر پنجاب سر ہنری کریگ سے
मुलाकात करके खुसूसी इजाज़त हासिल की और फिर उसके बाद आपको बादशाही मस्जिद की जुनूबी सिमत वाली दीवार के साथ इसी मौजूदा मकाम पर आपको सुपुर्द खाक किया गया। आपकी वफात के बाद आपके फारसी और उर्दू कलाम पर मुश्तमिल किताब अरमगान हिजाज 1930 में शाया हुई। आपने इस किताब में रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नज़राना अक़ीदत भी पेश किया है और खिलाफत और मलूकियत का फ़र्क वाज़ेह करने के साथ साथ मकामात खुदी की भी बड़ी वाज़ेह तशरीह की है। नाज़रीन, हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने एक मायूस कौम को मंजिल मकसूद पर पहुंचने की राह दिखलाई, मिल्लत इस्लामिया को एक दरख्शां मुस्तक़बिल का पता बताया, इस्लामी दुनिया को रोशन और मुनव्वर किया। आप मिल्लत इस्लामिया का अंदाज़ फ़िक्र और तरीक़ा अमल बदलने में कामयाब हुए। आपने उम्मत मुस्लिमा में हयात ताज़ा की रूह भर दी थी। आपने मुसलमानान आलम को बुलंदी फ़िक्र खुदी अता की, आलमगीर इत्तेहाद और क़ुव्वत का दर्स दिया। मुसलमानों के दिलों में तौहीद और रिसालत का फरामोश करदा सबक असर नौ ताज़ा कर दिया था। आपने हमें कुरान हकीम का भूला हुआ पैगाम याद दिलाया। आपने बर्रे सगीर के मुसलमानों के सामने तसव्वुर पाकिस्तान पेश करके हयात जावेदां हासिल की। आपने जो ख्वाब देखा था, अगरचे उसकी ताबीर आपकी ज़िंदगी में तो आपके सामने ना आ सकी, लेकिन आज हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से आपके तसव्वुर करदा पाकिस्तान में अपनी इस्लामी इक़दार और रिवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मुझे आज भी इस बात का बहुत एतमाद और यकीन है कि अगर हम कुरान और सुन्नत पर चलते हुए दयानतदारी और अदल इंसाफ से ईमान, इत्तेहाद, तंजीम और नज़्म व ज़ब्त कायम करके इस कुर्रैज़ पर बसने वाले 1 अरब से ज़्यादा मुसलमानों को मुत्तहिद कर लें तो बकौल शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इकबाल के वो दिन दूर नहीं जब एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद बहराम फारूक काज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। मकाम पर
جہاں ہے